अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की हलचल इन दिनों उरूज पर है। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी सियासत से दिल तो चाहता है कि निकाल दें, लेकिन अभी तक तो हम निकालने में कामयाब नहीं हुए और हमेशा ही हम सुनते रहते हैं ज़मीर की आवाज़, जमहूरियत के, मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में बहुत सारे फ़ैसले हो जाते हैं। इसके साथ साथ कार्ड्स भी मुख्तलिफ खेले जाते हैं। कभी तो कोई हमें नेशनलिज्म का कार्ड दिखाता है, कोई सुबाइयत का कार्ड दिखाता है, कभी कोई कहता है कि नहीं जनाब मज़हब कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और मज़हब को भी सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ये भी कहता है कि जनाब अवामी कार्ड है, कोई कहता है कि जनाब हम नए सूबे का कार्ड लेकर आए हैं और कोई खुफिया कार्ड भी इस्तेमाल करता है और उसको सामने नहीं लाता। लेकिन अगर आजकल की सियासत की बात की जाए तो यूँ दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे कार्ड्स एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं और अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि वो अवामी कार्ड खेलने जा रहे हैं। एक बड़े सरप्राइज़ का उन्होंने जिक्र किया हुआ है और इसके साथ साथ उनका ये भी दावा है कि 27 तारीख का जो जलसा है वो बहुत बड़ा तारीख साज जलसा होगा जो कि यकसर सारी सूरत हाल को बदल कर रख देगा। क्या वाकई ऐसा है? क्या यही वो ट्रम्प कार्ड है जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं या मज़ीद भी कुछ ऑप्शंस उनके हाथ में हैं? इसके हवाले से भी बात करेंगे। आज असेंबली की कार्रवाई में अदम एतमाद के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, बात मंडे तक चली गई है। तो क्या स्पीकर साहब के गैर महदूद इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तहरीक से बचा लेंगे? ये भी आज का सवाल होगा और इसके साथ साथ बात करेंगे ओवरऑल भी के अपोजिशन, इत्तेहादी और हुकूमत इस वक्त कहाँ कहाँ खड़े हैं। इस सब के हवाले से गुफ्तगू आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर खुशामदीद कहती हूँ आज अपने ख़ास मेहमान को, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट रऊफ़ क्लासरा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें शो पर ज्वाइन कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। रऊफ़ क्लासरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने इज्जत दी, ग्रेटफुल। और आज पहले मैं आप ही से बात करने का आगाज़ करूंगी। क्लासरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, बहुत ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन जो है वो टेंस्ड है और जाहिर है कि ये जो मामला है अभी तक किसी तरफ लग नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लोज्ड हैं। आपका अपना अंदाज़ा क्या है? क्या कोई मैच फिक्सिंग हो चुकी है या जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऐसे ही हो रहा है बगैर किसी के जाने बूझे कि आगे क्या होने वाला है किसी को भी नहीं मालूम है? नहीं, बड़ा अहम सवाल है। मेरा ख्याल है आप और मैं या कोई भी हमारे दोस्त बैठे, इमरान भाई बैठे हैं या उसको ज़फ़र इलाली साहब या दीगर जानने वाले जितने भी हैं, तो सबके जहनों में यही सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, क्योंकि बड़ा इंतही मेरा ख्याल है एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है। वैसे तो आपको पता है पाकिस्तानी तारीख में हर वक्त ही क्रिटिकल मोमेंट्स रहते हैं, लेकिन ये वाकई एक अच्छा खासा एक यहाँ पे कन्फ्यूजन की जैसे आपने बात की है और आपने मैच फिक्सिंग की बात की है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिले हैं, कुछ एंकर से मिले हैं, टीवी एंकर से, वहाँ से जो कुछ बातचीत हुई है उनसे जो अंदाज़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि मैच फिक्सिंग नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो उनसे एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है या वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि मसलन है उसमें मेन चीज़ कही जा रही है कि आप उस पर नए इलेक्शन पे मान जाए ताकि ये सारी ये कंट्रोवर्सी है, हंगामा है, इसको किसी साइड पे लगाया जाए, मुल्क में नया इलेक्शन करा दिया जाए। जो अपोजिशन का भी आपको पता डिमांड है, खान साहब 6 महीने मांग रहे हैं कि नहीं मज़ीद 6 महीने बाद इस पर बात हो सकती है, 6 महीने बाद इलेक्शन की हम बात कर आके इस पर कर सकते। सो मुझे जो पता चला है डेड लॉक मोस्टली वहाँ पर आके रुका हुआ है, क्योंकि खान साहब समझते हैं अगर मैंने अभी इलेक्शन मान ली है तो समझा जाएगा मैंने दबाव में आके, प्रेशर में आके या किसी के वो आर्म ट्विस्टिंग में आके तो मैंने फैसला किया, तो मैं इस तरह फैसला नहीं करूँगा। सो मेन इशू तो ये चल रहा है। और दूसरी बात वो ये जो सेम पेज वाली बात होती है, मेरा ख्याल सेम पेज वो जुड़ नहीं पा रहा, इतने ज़्यादा उसमें मिसट्रस्ट ऑफ उसमें एलिमेंट्स ऑफ मिसट्रस्ट आ गए हैं कि इतना बड़ा उसमें गैप है। अब उनको ब्रिज करना मुश्किल हो जाता है कि जब दोनों साइड से खुलकर बातें होने लगे, अगर जो बातें ड्राइंग रूम्स में या उसमें गॉसिप्स या र्यूमर्स में आपकी हो रही हैं वो आपके जलसों में होना शुरू हो जाएं, टीवी शोज़ पे होना शुरू हो जाएं, आप खुद आपके वज़ीर या आपको दूसरी साइड से कुछ आपको हिंट्स ड्रॉप होना शुरू हो जाए, फिर मुश्किल हो जाता है मेरा ख्याल है। सो इस वक्त की जो अगर मेरी असेसमेंट भी है या थोड़ी सी खबर कह लें वो यही है कि मामलात कोई बने नहीं हैं, कोई अभी तक कोई बात बनी नहीं है। सो ये आने वाला जो हफ्ता है स्पेशली मेरा ख्याल है इसके बाद ये जो है इसको संडे के बाद तो मामलात मजीद पेस पकड़ेंगे और उसको देखते हैं कि उसमें आके संडे वाले दिन क्या खान साहब के पास ट्रम्प कार्ड है जिसकी बात ये हो रही है। और इसका मतलब आपको भी अभी तक इस्लामाबाद में बैठे मालूम नहीं हो सका कि वो ट्रम्प कार्ड कौन सा है। मैं अभी इस पे दोबारा भी आती हूँ, मैं इलाली साहब का भी एक कमेंट जरूर लूंगी। इलाली साहब, क्लासर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आज आपने फिर से सुना होगा। कमोबेश उनकी वैसी तकरीर थी जो पहले वो मुसलसल मुख्तलिफ जलसों में कर रहे हैं,
لیکن آپ کا کیا خیال ہے, کیا پرائم منسٹر صاحب کو بات کر لینی چاہیے ارلی الیکشن کے حوالے سے, یا جو بھی اپوزیشن کے معاملات ہیں, تاکہ یہ جو ایک کیوس کی کیفیت ہے ملک میں, ایک ہلچل ہے, انسرٹنٹی ہے, یہ ختم ہو؟ اور سیم پیج کے حوالے سے کلاسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ شاید نہیں ہے, لیکن آپٹکس کچھ شاید اور تو نہیں کہہ رہے, کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پریڈ والا معاملہ تھا اس میں دیکھا ہے کہ آرمی چیف ہوں, پرائم منسٹر ہوں, بڑے اچھے آپس میں خوشگوار موڈ میں دیکھ بھی رہے تھے, تبادلہ خیال بھی ہو رہا تھا. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سب, آپ, میں, شاید کلاسرا صاحب اس لیے انہوں نے زیادہ یہ کام کیا ہے, بہتر جانتے ہیں, مگر ہم سب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس کیا فرق ہے اور کیا اس میں مختلف چیزیں ریکوائرمنٹس ہیں. تو ہم لوگ سب کانسٹیٹیوشن کو گئے اور پھر ہمارے ایکسپرٹس آنا پڑا اور یہ کیا وہ کیا. اب میں سمجھتا ہوں یہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے not know fully کہ کیا ہے the consequences کہ جب ایک گورنمنٹ نو کانفیڈنس سے نکالے جاتی ہے. مثال کے طور پہ, کیا جب ایک گورنمنٹ نو کانسیکوینس ہار کے وہ چلے جاتی ہے, بیفور دی الیکشنز ایک کیئر ٹیکر ہوتا ہے کہ ڈز دا پرائم منسٹر کنٹینیو ان آفس جب تک ان کا سکسیسر الیکٹ ہو کے نہ آئے؟ مجھے تو میں نے تھوڑا سا ان ایکسپرٹ میں ہوں, کانسٹیٹیوشنل لا میرا سبجیکٹ نہیں تھا, حالانکہ لا تھا, میں نے کچھ خاص نہیں میرے میں نظر آیا. مجھے دو چیزیں نظر آئیں کہ آرٹیکل 58(2) وہ جو کہتا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب وہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کنٹینیو ٹو اسٹے ان آفس. یہ نہیں لکھا ہوا ہے, میں اسیوم کر رہا ہوں کہ ہی شوڈ کنٹینیو ان آفس ٹل دا ریزلٹ آف دی نیکسٹ الیکشنز. تو اس کا کیا ہے بھائی, وہ الیکشنز پھر ہولڈ ہوں گے, وہ تو 6 مہینے 9 مہینے 1 سال تک ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو, نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ نیو پرائم منسٹر الیکٹ کرنے کے لیے, قائد ایوان الیکٹ کرنے کے لیے, وہ تو اسی سیشن کے کسی بھی اس میں. پلیز میری بات سمجھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جسٹس ریٹائرڈ رضوی صاحب کا یہ ہے انٹرپریٹیشن ہے کہ جب پرائم منسٹر لوز کرتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ نہیں ہے کہ اس کو آفس سے نکال جاتا ہے اور دوسرا آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے. ہو از دا نیکسٹ ون, یہ بھی نہیں پتا ہے نا, ٹائم لگتا ہے پتا ہونے کے لیے. تو گیپ نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ میں. گورنمنٹ مسٹ آل دا ٹائم نو کہ چیف ایگزیکٹو کون ہے اور پاورز کس کے پاس ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کنٹینیوز ان پاور جب تک الیکشنز نہ ہو. اب یہ کیئر ٹیکر ویئر ٹیکر ادھر نہیں ہے, تو الیکشنز نہ ہو تو کب الیکشنز ہوں گے؟ سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, مجھے پتہ نہیں ہے. میں صرف کلاسرا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پروفیشنل ٹاپ رینک جرنلسٹ ہیں, کلاسرا صاحب کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے تو کون ٹیک اوور کرتا ہے پرائم منسٹر سے اگر کوئی نیا پرائم منسٹر ہیز ناٹ بین الیکٹڈ؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. کوئی اس پہ تو کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوئی ایکسپرٹ کوئی میرا خیال ہے یہ بتا سکتے ہیں. بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو اسپیکر ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ وہ اس کی فکس کرتے ہیں کہ اب یہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے آپ اس کو آ کے الیکٹ کریں. زیادہ گیپ نہیں آتا میرا خیال ہے اس میں. جی وہ تو نیا صرف ایک پرائم منسٹر ہی الیکٹ کرنا ہے, تھرو آؤٹ ساری الیکشنز تو پھر وہ بعد کی بات ہوگی. جو آئینی ماہرین ہیں کلاسرا صاحب, جو آئینی ماہرین ہیں ان کے مطابق طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف ہو جاتی ہے منظور, تو پھر اسپیکر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو دعوت دے گا کہ آپ اس میں حکومت بنائیں. اگر اپوزیشن لیڈر بھی حکومت نہ بنا سکے تو پھر ایک آئینی کرائسس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پھر اسمبلیاں ڈیزالو کی طرف جا سکتی ہیں کیا, لیکن فوری طور پہ وہ اپوزیشن لیڈر کو یہ دعوت دے گا کہ آپ حکومت. ہلالی صاحب بھی شاید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. نہیں, مگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت, بیکاز اگر بھی آپ ووٹ کاؤنٹ کر لیں تو جیسے آپ نے ووٹ کاؤنٹ کیا تو وہ لوگ جو پارٹی کے خلاف ووٹ کیا ہے وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے فوراً. سر اس کا پروسیجر ہے ہلالی صاحب, اس کا پروسیجر ہے, اس کے لیے I'm sorry.
اس میں ہلالی صاحب اس میں وقت لگے گا. بات understand, don't interrupt, understand. میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک آدمی گناہ کر دیتا ہے اور کرائم کمٹ کر دیتا ہے تو مورلی ججمنٹ ڈے کبھی بھی آئے. فیکٹ آف دا میٹر از he has had to resign. اس کو کہا گیا ہے resign. تمہاری پارٹی نے کہا ہے you are no longer a member of the party. وہ ایک دن میں ہو سکتا ہے. وہ چلے جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں resign, اور وہ چلے جاتا ہے پھر الیکشن کمیشن کے پاس. ویسے تو ٹھیک ہے کھینچ سکتے ہیں, مگر مورلی اس آدمی کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتا اس کا رائٹ, اگر ہوتا, ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, مورلی اگر رائٹ ہوتا, ایک بس لیٹ می فنش, میں 5 منٹ 10 منٹ تک بات نہیں کروں گا, لیٹ می فنش. اگر اس کا رائٹ ہوتا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ کم سے کم نیا جو بندہ ہے وہ کہے گا تم میرے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے رہے ہو جب مائی پارٹی از ناٹ فل. میرے پارٹی کے ممبرز فل ہے نہیں, مجھے تو ری الیکشن ہونی ہے, ان کی بائی الیکشن ہونی ہے, اس لیے کہ ان کو نکل گئے ہیں. یو نو what I'm trying to say is please understand کہ پیچیدے معاملے ہیں. اگر یہ سب جلدی سے ریزالو ہو جاتے, ایکسلنٹ. سوری, نو مور فرام می. ہم آپ کو سر ساتھ ساتھ یہی بتا رہے تھے کہ وہ فوری طور پہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے, اس کا پورا پروسیجر ہے, اور وہ جب تک ممبر اسمبلی ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر کی الیکٹ کرنے کے لیے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہوں گے. لیکن خیر یہ بات کی بات ہے, آج آپ نے ویسے میری سارے شو کی جو وہ ڈسکشن ہے نا ہلالی صاحب شروع میں اتنی ثقیل کر دی ہے. میں تو پولیٹیکل خبریں آج جا رہی تھی کلاسرا صاحب سے نکلواؤں گی, لیکن آپ نے مجھے پہلے ہی پھنسا دیا آئین اور قانون میں. کلاسرا صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیال سے سرپرائز کیا ہے, وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے پرائم منسٹر کے پاس جو انہیں اتنا کانفیڈنٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ آج بھی جو مختلف لوگ مل کے آئے تھے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت کانفیڈنٹ ہیں. کیا ہو سکتا ہے وہ سرپرائز؟ وہ پہلے ہمارے ان کو عمران یعقوب صاحب سے تو کوئی رائے لے لینا, برا لگتا ہے کہ میں ان سے ابھی ڈیٹیل رائے لیتی ہوں. بیٹھے ان سے پوچھیں, بعد میں بات کرتے ہیں. چلیں, انہوں نے ویسے اپنے اس میں اوپینین تو دیا تھا, رائے لے لیں پھر. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. چلیں جی, کلاسرا صاحب نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ اپنا ٹائم آپ کو دے دیا ہے. تھینک یو سننا چاہ رہا ہوں ذرا عمران بھائی. کلاسرا صاحب تھینک یو ویری مچ. پہلے تو اصل میں نا سمینہ مل جاتی ہیں ہلالی صاحب کے غصے کے آگے نا, گھٹنے ٹیک دیتی ہیں, تو پھر میرے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں. میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے, ادھر سے بھی ڈانٹ کھا رہی ہوں اور عمران صاحب بھی الزام لگا رہے ہیں. اگر سمینہ نے آج کا آپ کا کالم پڑھا ہوتا تو اس کے آدھے سوالوں کے جواب مل گئے ہوتے. میں چاہتی ہوں وہ خود بتا دیں. آج آپ نے جو کالم میں صورتحال بیان کر دی ہے, ایکسیلنٹ, بہت اچھا تجزیہ اور بہت ساری چیزیں. کاش کہ ہمارے حکمران بھی وہ چیزیں پڑھ بھی لیں اور ان پہ عمل بھی کر لیں. یہ صرف ایک عمران خان کی کہانی نہیں ہے, یہ تمام حکمرانوں کی کہانی جو آپ نے بیان کر دی آج. ایکسیلنٹ. دوسری بات یہ ہے, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس بحث میں جائے بغیر کہ جی اب کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا, جی حکومت جو ہے نا اس وقت وہ بنیادی طور پہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے. جو آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں نا کہ جی وہ جو آج ملے تھے پرائم منسٹر سے وہ تو کہہ رہے تھے پرائم منسٹر بڑے کانفیڈنٹ ہے. بھئی وہ تھے کون؟ وہ صحافی تھے صرف جو عمران خان صاحب کے قریب ہیں, جو انہوں نے کوئی بھی ایسی جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے یا کسی بھی ایسے اپنے مخالف سوچ رکھنے والے تو صحافی کو بلایا ہی نہیں. مخالف والے تو نہیں تھے لیکن انڈیپینڈنٹ والے تھے. اب یہ آپ کی رائے ہے نا, مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں. وہ سب وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ بامی, جو ان کے ساتھ اچھی سوچ, ان کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے. اب وہ تو کہیں گے کہ کانفیڈنٹ ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں تو پھر کیوں نہیں, انہوں نے کیوں سپیکر سے کہا کہ آپ اتنا لمبا کرتے جائیں. سپیکر دیکھیں یہ تو تھا جب آیا تھا اتنے وہ کانفیڈنٹ تھے, وہ کہتے رکھو جی کل ہی رکھو ڈیٹ, ان کو بلاؤ, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. یہ معاملہ یہ ہمارے ہاں سیاسی ہوتا ہے یہ معاملہ کہ کوئی بھی حکومت یا اپوزیشن کی جماعت آئین اور قانون کو نہیں دیکھتی. المیہ یہ ہمارا, وہ اپنے فائدے یا نقصان کو دیکھتے ہیں. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمارے منحرف جو لوگ ہیں ان کو ہم جتنی دیر تک روک لیں اور کوئی راستہ نکال لیں وہ الگ ہے. اسی دوران آج انہوں نے پہلی دفعہ اتحادیوں کے ساتھ پہلی دفعہ
اس لیول پہ بات چیت شروع کی ہے کہ جو منتخب لوگ ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، شاہ محمود قریشی ہوں یا ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ساتھ آج آپ کو فروغ نسیم صاحب بھی نظر آئے ہوں گے، تو انہوں نے ایم کیو ایم سے بات کی، کل ان کا ملاقات طے ہو گئی ہے چودھریوں کے ساتھ، تو وہ اسی معاملے میں کوشش میں ہیں کہ ہم کسی طرح اتحادیوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے رکھیں اور ٹائم گین کر کے ان چیزوں کو کر لیں، سارٹ آؤٹ کر لیں، پھر ووٹنگ کی طرف لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، جتنا وہ ڈیلے کریں گے اتنا حکومت کو نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کلاسر صاحب اب آپ میرے 2 سوالوں کے جواب دیجیے گا کیونکہ اب میرے 2 سوال جمع ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر کے یا اسپیکر کے پاس اپنے اختیارات اتنے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر کے بچا سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، اور پھر دوسری وہی بات کہ پھر پرائم منسٹر کے پاس کون سا اور اس کے علاوہ ٹرمپ کارڈ ہے؟ اگر اسپیکر بھی ان کا ٹرمپ کارڈ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات آپ نے اٹھائے ہیں اور میرا خیال ساری بحث بھی اسی پہ ہو رہی ہے، بلکہ آنے والے چند دنوں میں اسی پہ فوکس رہے گا جو آپ نے 2 سوالات کیے ہیں۔ لیکن میں ذرا تھوڑا ان کے عمران بھائی کی ایک بات پہ میں تھوڑا کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو آج اینکرز ملے ہیں، جرنلسٹ ملے ہیں، آف کورس میں نہیں تھا ان میں، اور بھی بہت سارے ہمارے دوست نہیں تھے، تو اس میں میرا خیال بہت سارے انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا ہے، آپ نے بھی ان کو یہ بات کی ہے، سارے بھی وہ نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوں یا ان کے ایکٹس کو جسٹیفائی کرتے ہوں۔ اور اس میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ بھی ہیں جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اس میں بہت سارے تھے کہ جو آج کل کلاسز صاحب نام لینے کی ضرورت ہی کہاں رہ گئی، سب کو ہی پتہ چل گیا کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے۔ ویری ٹرو۔ بہرحال اگین میں نے یہ کہنا تھا کہ اس میں کچھ ایسے ہیں جو میرا خیال انڈیپینڈنٹ اپنی اپروچ بھی رکھتے ہیں اور اس پہ ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، کوشچن بھی ریز کرتے ہیں۔ خیر کمنگ ٹو یور پوائنٹس، آف کورس اسپیکر پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی سر، آپ نے دیکھو کہ اسپیکر صاحب پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں کہ 21 کی جو ڈیٹ بن رہی تھی کہ اس کو بلاتے، انہوں نے 21 کو نہیں بلایا، انہوں نے 25 کو بلا لیا۔ اسپیکر کے پاس پاورز ہیں، اگر پاورز مین اب 2 طریقے ہیں جانے کے، یا تو بائی دا بک چلنا شروع کر دیں یا آپ اس کی لا کی بائی لاز کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر لیں۔ ابھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ مرضی کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، موسٹلی ان کو جو گائیڈ کیا جا رہا ہے صاحب ظاہر اس میں اگر بابر اعوان صاحب ہیں، بہت بڑے ایک اس میں ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے آلریڈی ماضی میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پارلیمنٹ انہوں نے چلائی ہوئی ہے، اور اس پہ اس کا مشکل وہ ٹائم تھا جب یہ زرداری صاحب کے دور میں چلائی تھی، انہیں بہت سارا لاز کا پتہ ہے۔ اچھا پھر ان کے ساتھ یہ آپ دیکھ فروغ نسیم صاحب ہیں، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، سو وہ میرا خیال اسپیکر کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کن کن موقعوں پہ ود ان لاز رہتے ہوئے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے اور آپ نے کتنی حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں جس پہ بہت زیادہ رولا نہ پڑے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے اسپیکر صاحب نے بڑا وائز سٹیپ لیا ہے، اگر آج کیونکہ جو ان کو خطرات تھے اپوزیشن کو تھے، آج بڑی حد تک انہوں نے ان کو ریموو کیا ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ڈیلینگ ٹیکٹکس جس کی بات ابھی کی ہے وہ شاید اس کو زیادہ لے کر جائیں گے، اپریل میں رکھ دیں گے، کوئی اجلاس وغیرہ ہے، انہوں نے منڈے کا رکھا ہے اور بنتا بھی منڈے کا تھا کہ فرائیڈے والے دن اگر آپ اس کو جان کر رہے ہیں تو منڈے کو کر لیں، منڈے والے دن آپ پیش کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اب انہوں نے دوبارہ اس کو آ کے ارجنٹ نہ کر دیں، یہ بھی مطلب خوف ہوگا اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد ڈیبیٹ ہونی چاہیے انڈر دا لا، جو 2-3 دن ڈیبیٹ کے لیے رکھ لیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف ہم کیوں یہاں پہ موشن جو ہے نا ہم کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت پہ لوگ بھی بات کریں گے، یہ بھی کریں گے، 3 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ فردر اس کو ڈیلے کیا جائے گا یا ڈیلے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ونس جب موشن پیش ہو گئی ہے اس پہ آپ کو ڈیبیٹ بھی کرانی ہے، ووٹنگ بھی کرانی ہے۔ اور میرا خیال عمران خان صاحب کی جو آج ملاقات ہوئی ہے صحافی سے، اینکر سے، کوئی 2-3 میری بات ہوئی ہے لوگوں سے جو وہاں پر موجود تھے، تو وہ لگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب جو اس کے کنسیکوینسز ہیں، نتائج ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، ان کو فیس کیا جائے، رادر دین کہ اس کو اسکیپ کرنے کے بجائے یا ادھر ادھر ہونے کے بجائے جو انہوں نے آ کے جنریٹ کرنی تھی، جو انہیں ٹائم چاہیے تھا، وہ ٹائم گین کر کے جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے تو فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ وہ اب انہیں ٹائم کس چیز پہ چاہیے تھا کہ وہ یہاں پبلک ریلیز کو خطاب کرنا چاہ رہے تھے، یہ ووٹنگ سے پہلے جو پریشر ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے اپنے ایم این ایز پہ، اپنے باغی ارکان پہ، یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج بھیجنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پاپولر ہو گیا ہوں اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ میرے سے ہٹ گئے ہیں، مترفر ہو گئے ہیں، آپ لوگ میرا بیگیج نہیں اٹھا پا رہے اور میں بالکل ایک یوز لیس ہو چکا ہوں، تو یہ دیکھیں کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اچھا اس پہ میں ابھی آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گی کلاسر صاحب کہ کیا واقعی ان کے جو 27 مارچ کی ایکسپیکٹیشن ہے اتنا کراؤڈ ان کے ساتھ ہوگا؟ واقعی ان کی یہ جو خیال ہے کہ لوگ زیادہ اب ان کے ساتھ بڑی تعداد میں، لیکن میں پہلے ہلالی صاحب کا کامنٹ اس میں شامل کر لوں، وہ بڑی دیر سے خاموش ہیں، پھر مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ ہلالی صاحب، 27 مارچ کے جلسے کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. آپ کے خیال سے اگر پرائم منسٹر صاحب کی تھوڑی بہت مقبولیت میں کمی بیشی آ بھی رہی تھی مہنگائی کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے, تو واقعی ان کا سپورٹ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ وہاں پہنچیں گے؟ سمینا, میرے سے بہتر کون ہو سکتا ہے گڈ جرنلسٹ مجاہد بریلوی. مجاہد بریلوی نے آج مجھے فون کر کے کہا ہے کہ وہ پتہ نہیں 3-4 جگہ گیا ہے اور عام لوگوں سے پوچھتا رہا ہے کہ بھئی آپ کا کیا ری ایکشن ہے, عمران خان جا رہا ہے یہ وہ, اور وہ ہل گیا تھا. The vehemence with which ان لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے, بالکل نہیں جانا چاہیے, اور یہ جو ہیں یہ دوسرے یہ تو پروون چور اور لٹیرے ہیں اور یہ وہ. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار مجاہد تم تو یو لک ویری سرپرائز. تو کہتا ہے بالکل آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس. ویسے ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ اس سے پہلے بھی مجھے کہا تھا اس نے 1-2 دفعے کہ یہ آدمی سڈنلی اسٹارٹڈ بیکمنگ پاپولر. اب میں تو اس لیے کہ میں بائسڈ ہوں ان ہز فیور, تو میرے سے آپ بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے سنیں, پروفیشنل اینڈ لانگ ایکسپیرینس جرنلسٹ جن کو میری بہت عزت ہے. کلاسر صاحب خود کہہ رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کما لیا ہے وہ جو اچھائی کما سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ڈیٹیل موقف بھی لیتی ہوں, عمران صاحب کا بھی لے لیتی ہوں. عمران صاحب 27 تاریخ کا جلسہ کیا کوئی معجزہ برپا کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں کلاسا صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی بڑی لڑائی ہے نا وہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا عوام کے سامنے. انہوں نے جو ہمارے دوست ملے ہیں ان سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اداروں سے نہیں لڑیں گے, وہ پوسٹنگ کسی کو سیک نہیں کریں گے, اس طرح کے معاملات جو خبریں آ رہی ہیں. تو اب کیا ہے سارے سینیریو کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اب وہ اپنا کیس عوام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں. اب عوام کے سامنے وہ کیا کریں گے, وہ اینٹی امریکہ اپنا سٹینس اپنائیں گے, وہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کریں گے, وہ جو بھی کریں گے. لیکن اصل چیز ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کے پاس جائیں اور دیکھیں ان کی پرسنالٹی میں ایک کرزما ہے, لوگ اکٹھے ہوں گے. عمران خان کی حکومت ختم ہو بھی جائے ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی, لہٰذا ان کے جلسے بہت بڑے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بڑے جلسے کرنے سے, عوام اکٹھے کرنے سے کبھی حکومت ملتی ہے یا حکومت جاتی ہے؟ جلسوں سے کبھی نہ حکومتیں بنتی ہیں نہ جاتی ہیں. پاکستانی عوام جو ہے نا جلسے پر رونق میلے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن کیا واقعی اس جلسے کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, یا پھر ہم یہ کہیں کہ جناب مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 ریلیز ہونے والی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک ڈیٹیل میں کہ آخر پرائم منسٹر صاحب کا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن کی تو اس کے بعد لاہ عمل کیا ہوگا ان کا, اس کے حوالے سے گفتگو ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سیاسی صورتحال پر بات ہو رہی ہے, رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بھی ہم ظاہر گفتگو کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب آخر کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی آگے والے دنوں میں. لیکن تھوڑا سا میں ان سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس میں کون کہاں کھڑا ہے, اور چونکہ کلاسرا صاحب آپ کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے, ان ایریاز کی سیاست کو بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ تو میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ یہ جو کون سے منحرف اراکین ہیں وہ واپسی کے لیے رابطے کر رہے ہیں, واپسی کے راستے میں ہیں. لیکن پہلے میں تھوڑا سا آپ کا کامنٹ اس پہ ضرور لینا چاہوں گی کہ جنوبی پنجاب سے ایک وزیر اعلیٰ بنایا, تو کیا آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی جنوبی پنجاب کی حالت زار میں؟ میرا نہیں خیال, بلکہ مجھے یاد ہے شروع میں یہاں پہ بہت ساری اس پہ تنقید آتی تھی. یہاں پہ ہمارے دوست تھے جو کھل کر بات کرتے تھے بزدار صاحب پہ, میں کبھی نہیں ملا تھا ان سے, حالانکہ وہ یونیورسٹی میں تھے لیکن اس وقت اس کے بعد کبھی ان سے ملاقات نہیں. تقریباً ہمارا سیشن وہی بنتا ہے وہاں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں, ہاسٹل میں بھی سیم میں رہتے تھے. میں آپ کو 91-93 کی بات بتا رہا ہوں. میں ان کے اگین ایک یہ زیادہ پرومیننٹ نہیں تھے وہاں پہ, نہ کوئی ان کو اس طرح کو کوئی وہاں پہ جانتا تھا. خیر وہ آئے, اس میں بزدار صاحب کا جب یہاں پہ تنقید ہوتی تو بہت سارے مجھے بھی کہتے تھے کہ آپ بھی تنقید میں شامل ہوں. تو میں یہ بات ہمیشہ کہتا تھا, دوست میں نام لے لیتا ہوں, عمر متین صاحب تھے, مالک صاحب تھے, حامد میر صاحب تھے, دوسرے اور بہت سارے تھے جو اس پہ ان کے چوائس پہ تنقید کرتے. میرا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یار ہم نے ہمیشہ اس بات پہ آ کے بات پہ ایک آواز اٹھائی ہے کہ کوئی 40 سال ہو گئے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. آج کل ساؤتھ پنجاب یا سرائکی علاقوں سے کوئی بھی وہاں سے وزیر اعلیٰ نہیں آیا. جو آخری وزیر اعلیٰ آیا تھا وہ نواب صادق حسین قریشی صاحب تھے میرا خیال ہے.
اب ایک وزیر اعلیٰ ہے جن کو میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، اور اس پہ میں ابھی سے تنقید شروع کر دوں تو میرے علاقے کے لوگ کہیں گے، بلکہ سارے ہمارے یار دوست کہیں گے کہ جناب پہلے آپ کہتے ہیں ہمارا بندہ کو نہیں لگاتے، ایک بندہ لگ گیا تو اب آپ اس کے پیچھے پڑ گئے. میں کہ لیٹس گیو ہم اے ٹائم، کیونکہ اگر دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ نئی چیز کریں، نیا کام کریں. لیکن سیڈلی یہ مس ہے کچھ زیادہ گروم نہیں کر سکے اپنے آپ کو. وہ کچھ زیادہ وہ جو ایک اس میں کہتے ہیں نا، شہباز شریف صاحب نے جس طرح کی پیس رکھی ہوئی تھی، ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پہ جو بھی کہیں، ان کے بعد وہ اتنے سلو آئے ہیں پرفارمر کے طور پر. چلیں وہ اگر ایکٹنگ بھی کرتے تھے شہباز شریف صاحب، اگر فیکنگ بھی کرتے تھے بہت ساری چیزیں، لیکن بڑی حد تک لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ جناب کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہٹو بچو ہو رہا ہے، بلا بلا جو بھی تھا. تو بزدار صاحب اپنے آپ کو گروم نہیں کر سکے، اس رول میں فٹ نہیں ہو سکے جو رول اتنا بڑا 12 کروڑ کا صوبہ، مطلب پنجاب پورا پاکستان سے بھی اگر آپ دیکھیں ایک پنجاب 12 کروڑ ایک علیحدہ سائٹ پہ آباد، یا باقی 3 صوبے ہیں جو ان کو علیحدہ کر لیں. سو اس صوبے کے لیے آپ کو بڑا پاورفل آدمی چاہیے تھا. اور اسپیشلی یہ میں کل عمران خان صاحب سے جو ایرر آف ججمنٹ ہوئی ہے، یا جان بوجھ کا فیصلہ، ایرر آف ججمنٹ تو نہیں کہیں گے، ان کا سوچا سمجھا فیصلہ تھا، وٹ ایور دا ریزن، کے کمزور آدمی انہیں چاہیے تھے، انہوں نے وہی بندے لگائے جن کو کنٹرول کر سکیں، مینیج کر سکیں، کوئی اسالٹ نہ کرے اپنے آپ کو. اس کا نقصان یہ ہوا عمران خان صاحب کو. میں ہمیشہ آج بھی کالم کی جس کی بات انہوں نے کہ عمران بھائی نے کی ہے، میں نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے خیال میں جتنی وہاں پہ ان پہ یہ اگین کیسز تھے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں سے عدالتوں سے وہ ہوئے ڈسکوالیفائی ہوئے، ان کو سزائیں ہوئی. میں شریف فیملی کی بات کر رہا ہوں، جیلوں میں رہے، آدھی سے زیادہ آپ کی نواز لیگ ہے نیب کے پاس تھی، جیلوں میں تھی، مطلب دیور کریشڈ. اس کے تو انہیں تو اگلے یہاں پہ 30 یہ سال نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا انہی کی پرفارمنس کی بنیاد پہ، عمران خان صاحب کے چوائس کی بنیاد پہ. اور داد دینی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے میرا شریف فیملی کو، بزدار صاحب کا. تو کلاسر صاحب کیا یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو جنوبی پنجاب کا ایریا ہے وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کھڑا ان ٹرمز آف اراکین میں بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے وہاں کے لوگ ہیں جو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ مزید ان کی تعداد زیادہ ہے جتنے سامنے آ چکے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ کوئی ان میں سے واپس آ سکتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب کو امید ہے؟ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ واپس آ سکتے، میرا نہیں خیال، مجھے نہیں لگتا کہ واپس آئیں گے. جو میری ایک اسیسمنٹ ہے، میں بھی رہا کیونکہ اگر پالیٹکس میں چیزیں بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ واپس آئیں گے، نمبر 1. دوسری بات، یہ بزدار صاحب کیونکہ پولیٹیکل پروسیس سے گزر کر نہیں آئے تھے، پہلی دفعہ ایم پی اے بنے، انہوں نے کوئی آ کے اسٹرگل نہیں کی تھی، وہ کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں تھے، کسی گھر گھر جا کر انہوں نے پارٹی کو لیڈ نہیں کیا تھا، ڈویژنل یا اس پہ کہہ لیں آپ کے سینٹرل یا آپ کے پروونشل کسی پارٹی کو ہیڈ نہیں کیا ہوا تھا. سو ان سے زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی، ان پہ بوجھ بھی نہیں تھا. ایک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے، پہاڑوں میں بیٹھا ہوا، اس کو کہا جائے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو وہ تو اپنی اس میں رہے ہیں، اپنی فیفڈم بنائی، انہوں نے اپنی امپائر بنی اپنے. ان کی ماشاءاللہ وہ بہت امیر بھی ہو گئے، سنا ہے بڑا پیسہ بھی آ گیا ان کے پاس، 4 گھر بھی ہیں ان کے پاس اور ان کے یاروں دوستوں کے پاس. میں نے تو آج بھی بات کی ہے کہ 3-4 فیملیز کو فائدہ ہوا ہے پنجاب میں، جو بزدار صاحب کا رول رہا ہے 3-4 فیملیز کو بڑا فائدہ ہوا ہے. انہوں نے اپنے بندے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کروائی ہیں، انہوں نے اس پہ جو بھی تھا ان کے اپنی فارچونز تھیں، وہ بھی زیادہ امیر لوگ ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی عمران خان صاحب نے پنجاب کے ساتھ، انہیں زیادہ کوئی تگڑا ایک ان کو بہتر وزیر اعلیٰ دینا چاہیے تھا جو ڈیلیور کرتا، جو ان کے اور شاید وہ ان کی پارٹی کو بھی انٹیکٹ کرتا اگر وہ نعرے دیے ہوئے تھے، جو اسٹرانگ پولیٹیکل فگر ہوتا، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی میں گروپس بن گئے پنجاب میں اسپیشلی. جی میرا نہیں خیال کہ ان کا چوائس جو ہے، اور ضد کر کے پھر خان صاحب اس پہ ضد کر کے نہیں جناب یہ تو وسیم اکرم پلاس میں باقاعدہ، مطلب وسیم اکرم صاحب اتنا بڑا بولر، ایک لیجنڈ جو ہے، اس کے نام کو بھی انہوں نے ایک طرح کا میرا خیال ہے مس یوز بھی کیا، ایک اس کو ابیوز بھی کیا کہ کہاں پہ وسیم اکرم جیسا لیجنڈ اور کہاں پہ آپ. تو یہ ایک بڑی غلطی تھی آپ کے نزدیک، اور آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ منحرف اراکین جو ہیں وہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے کلاسز صاحب میں دوبارہ بھی آتی ہوں، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے ہلالی صاحب، مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہلالی صاحب، آج ایک جو ایجنڈا تھا قومی اسمبلی کا، اس میں آگے جو ظاہر دنوں میں جب بھی اجلاس شروع ہوگا اس میں جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کرائسس والے ٹائم میں یہ اچانک سے یہ جنوبی پنجاب صوبہ کیوں یاد آ گیا گورنمنٹ کو؟ کیا یہ بھی ڈیلنگ ٹیکٹک کا حصہ ہو سکتا ہے یا کوئی سیریس ہے اس پہ گورنمنٹ؟ مجھے نہیں پتا کیسا یہ ڈیلے کر سکتا ہے کسی چیز کو. آرڈنری اس کی انٹینشن تو تھا، انہوں نے اناؤنس تو کر دیا، بل موو ہو گیا ہے. جب انٹینشن کیا ہے کہ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر بل موو ہوا ہے تو آپ حیران کیوں ہوتی ہیں؟ اس وقت کیوں کیا ہے؟ مجھے اتنا، میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں پارلیمنٹری پروسیجرز کے کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک بل پینڈنگ ہے تو کیا الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں. آئی کانٹ سے، میرے خیال میں نہیں ہوں گے.
مگر ایک چیز میں یہ ضرور بتا دوں کہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا اور آپ کا سوال کا جواب میں کہ عمران خان کا سٹیچر اب کیسا ہے، اور میں نے ایک اپنے دوست مجاہد بریلوی کی، تو چلیے بریلوی صاحب کو الگ کر دیں، میں آپ کو اس سے بہت بڑا آدمی بتاتا ہوں، ناٹ بڑا ان ٹرمز آف فرینڈشپ بٹ بڑا ان ٹرمز آف پبلک ریکگنیشن، اور وہ ہے اعتزاز احسن۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ 6 فٹ کا اس کو تم نکالو ابھی، تو اگر 6 فٹ کا ابھی ہے، واپس جب آئے گا 10 فٹ کا ہوگا۔ اب آپ بتائیں، یہ شاید آپ خوش ہوں گے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ، اور شاید عمران یعقوب تھوڑا سا زیادہ اس پہ ایمفیسس تھوڑا سا زیادہ یہ غور سے سنے گا، اس لیے کہ یہ اعتزاز احسن کہہ رہا ہے، پتہ نہیں۔ لیکن یہ تو ویسے عمران صاحب جنرلی بھی لوگوں کی ایک یہ پرسیپشن ہے کہ جب بھی آپ اب ان کے پاس ایک دیکھیے نا وہ وکٹم والا کارڈ بھی آ جائے گا، میں مختلف کارڈز کی بات کری تو اس میں ایک وکٹم والا کارڈ بھی آ جائے گا، تو پھر یہ مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 ریلیز ہو جائے گی، وہ عوام میں جائیں گے اور پھر ساری باتیں کریں گے۔ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب کی جو انہوں نے بات کی، نو ڈاؤٹ، میں تو اعتزاز احسن صاحب کو میں کیا ہر بندہ ہی کہے گا کہ وہ بڑے آدمی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں، ایک آئینی اور قانونی ماہر کے طور پہ، ایک سینئر سیاستدان کے طور پہ بڑے ان کی رائے سے جو ہے نا بالکل ایسے ہی آپ اختلاف نہیں کر سکتے، ان کے اپنے ایکسپیرینس اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ انہوں نے کہا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کا معاملہ یہ ہے جو ابھی کلاسرا صاحب کہہ رہے تھے، کلاسرا صاحب کی بات کی میں یہ تائید کروں گا، میں جو ہمیشہ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں اقتدار کا راستہ پنجاب سے ہو کے جاتا ہے، لاہور سے ہو کے جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں سے کو آپ کو پارٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، وہاں پہ آپ نے پارٹی کو مضبوط نہیں کیا، آپ نے بی ٹیم کے ذریعے سے اسلام آباد میں بیٹھ کے خود تخت لاہور کو چلانے کی کوشش کی۔ جب آپ اس طرح کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج ایسے ہی نکلنے تھے۔ جنوبی پنجاب والی جو بات ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی پتہ ہے، انہوں نے یہ بھی ایک کارڈ کھیلا ہے کہ جناب اچھا ہم جنوبی پنجاب میں کیونکہ الیکٹیبلز اب ہمارے سے الگ ہو رہے ہیں تو ہم کل کو جا کے یہ کارڈ کھیل سکیں گے کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے تو قرارداد بھی پیش کر دی تھی، لیکن دیکھیں کہ وہ یہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے۔ لیکن میں آپ کو یہ اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ یہ کیونکہ یہ خاص طور پہ کلاسرا صاحب کا سبجیکٹ ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ دوں، میری ذاتی رائے میں، ہو سکتا ہے غلط ہو، میری ذاتی رائے میں حکومت، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کوئی بھی ان تینوں بڑی جماعتوں میں سے جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا لیں جی، یہ تو بڑی بات کہہ دی ہے عمران صاحب نے، حالانکہ مزے کی بات یہ کہ یہ تینوں ہی جماعتیں اس بارے میں پرومس کرتی آئی ہیں ہمیشہ عوام کو صرف وہ بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں، عملاً نہیں چاہتے۔ جی کلاسر صاحب، صوبے کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے تو انہوں نے یہ سیکریٹریٹ بھی بنایا تھا، کیا اس سے کوئی عوام کو فائدہ ملا؟ اور جو یہ اس وقت قرارداد موو کر رہے ہیں، بل موو کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرا خیال عمران یعقوب صاحب نے اس کو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ میں اس کی فردر اس کی 2-4 مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا۔ اگر پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ وہ دعویٰ کرتی تھی، اور گیلانی صاحب نے بڑی تقریریں بھی کی تھی کہ ہم ساؤتھ کو صوبہ بنائیں گے، سب کچھ کریں گے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے باقاعدہ کمیشن بنایا تھا صوبے بنانے کے لیے، جس میں فروت اللہ بابر صاحب تھے، سکرا امام صاحبہ تھیں، اس کی رپورٹ بھی آئی تھی، وہ تو زیادہ سیریس تھے نا۔ تو جب ان کو پتہ چلا یہاں پہ کہ اگر ہم نے صوبہ بناتے، بہت سارے سینٹرل پنجاب کے ہمارے دوست تھے جو اس وقت پیپلز پارٹی کا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں سینٹرل پنجاب میں پرابلم ہو سکتا ہے، جو ہمارا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ ہالٹ ہوگا، کہ وہ شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ساؤتھ میں کوئی سرائیکی صوبہ بنائے یا جنوبی پنجاب صوبہ بنائے۔ سو وہ تھوڑا سا انہوں نے ڈیلیئنگ کیا، کیونکہ اور دوسرا ان کا خیال تھا شاید الیکشن قریب آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کے قریب ہم صوبے کی باتیں کر کے نا تو شاید ووٹ لے لیں گے۔ سو پیپلز پارٹی نے صوبہ نہیں بنایا۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نواز شریف صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی میں شہباز شریف صاحب نے انہوں نے ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے کہا جناب کہ اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کو اپنا پوائنٹ سکورنگ کرے، انہوں نے 2 صوبوں کی ریزولوشنز پاس کی تھی وہاں پنجاب اسمبلی میں۔ ایک انہوں نے کہا بہاولپور صوبہ جو ریاست تھی اس کو بحال کریں، دوسرا ساؤتھ پنجاب صوبہ بنا دیں۔
اب ڈیفینیٹلی یہ سب کو پتا تھا کہ یہ چیز آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ساؤتھ کو، سرائکیوں کو یا جنوبی پنجاب کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بہاولپور والے تو پرانی ڈیمانڈ تھی، ہمارا پرانی ریاست تھی، آپ نے 71 میں جب 1 یونٹ کو آپ نے بحال کیا تو باقی صوبے بحال کیا، آپ نے بہاولپور کو نہیں کیا تھا، وہ پنجاب میں ضم کر لیا گیا تھا، نیکس کر لیا آپ نے اس کو ساتھ. سو انہیں پتا تھا، بالکل ٹائملی ان کا فیصلہ تھا کہ اگر ہم یہ 2 صوبوں کی بات کریں گے ساؤتھ کے لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے. وہی کچھ ہوا، بہاولپور ورسز ملتان وہ شروع ہو گیا کہ کہاں پہ کیپٹل ہوگا، 2 نہیں 1 ہونے چاہیے، ان کا مقصد سالو ہو گیا. سو جنوبی پنجاب یہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی تھی انہوں نے آ کے ایک ان سپینر کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا جی ہم تو آگے 2 صوبے دینا چاہتے ہیں، آپ ایک کی بات کرتے ہیں 2 لیں، انہیں پتہ تھا نہیں ہوگا. سو وہاں پہ انہوں نے سٹاپ کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کہا جی ہم بھی کریں گے. لیکن ایک بات یاد میں رکھیں، پیپلز پارٹی اس لیے وہاں سے صفایا ہوا تھا اس کا کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تھا. نواز شریف صاحب بھی زیادہ وہاں ووٹ نہیں لے سکے تھے کہ انہوں نے 2 کی بات کی لوگوں کو سمجھ آئی، ان کو ڈیوائڈ کر. عمران خان صاحب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کام آگے بڑے سمارٹ طریقے سے پیپلز پارٹی نے بڑا پروفیشنلی کرنے کی کوشش کی، نواز شریف صاحب نے بڑا پولیٹیکلی طور پہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں کیا اور ان کو ووٹ نہیں ملا وہاں سے، تو عمران خان صاحب کو یہ کس نے یہ بات سمجھا دی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے آخری دنوں میں بل پیش کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کو کہیں گے دیکھا ہم تو آپ کو صوبہ بنا رہے تھے تو اور ہماری حکومت ٹوٹ گئی یا ہمیں نہیں بنانے دیا گیا. میرے کو ساؤتھ میں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے اگر پہلے مجھے تھا کہ شاید یہ سیریس ہیں، لیکن ان کی بات ٹھیک ہے، وہ سیریس نہیں ہے. پنجاب کو ڈیوائڈ کرنا، پنجاب کو چھوٹا کرنا، تو یہ بھی مختلف کارڈز میں سے بس ایک کارڈ ہی ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، بیلنس اس میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ وہاں پہ ریئیکشن بڑھتا جا رہا ہے ادھر ساؤتھ میں. رائٹ، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے ابھی تک جو ایک چیز ہماری ڈسکشن میں نہیں آئی وہ ہے اتحادیز. تو اتحادیز کے حوالے سے گفتگو کریں گے جناب، کیونکہ ایم کیو ایم کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ وہ اگریمنٹ کے قریب ہیں، لیکن اب خالد مقبول صدیقی صاحب نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ جی کوئی ہم اگریمنٹ ابھی تک ہمارا پیپلز پارٹی سے نہیں ہوا ہے، اور بہرحال پی ایم ایل این سے بھی سنا ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. دوسری جانب کیوں لیگ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومتی وفد کی، اور مزید بھی کل کہا جا رہا تھا کہ کوئی بات طے ہوئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی ابھی کنفیوژن برقرار ہے، کیونکہ کامل علی آغا صاحب ابھی ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہم ملاقات نہیں کل کرنے جا رہے، مونس الہی صاحب لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں آ رہے. یہ ساری گفتگو ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گی. ویلکم بیک. جی اتحادی ابھی تک اپنے کارڈز کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں. لیکن ملاقاتوں کا سلسلہ ان کا اپوزیشن کے ساتھ بھی جاری ہے، اور حکومت کو بھی انہوں نے ابھی مکمل طور پر خیر باد نہیں کہا. کلاسر صاحب کس کا انتظار کر رہے ہیں اتحادی؟ اگر سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی تو سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کب سامنے آ کر اپنا فیصلہ سنائیں گے؟ میرا خیال ہے اپوزیشن ایک نا بلنڈر مار بیٹھی ہے. بڑا اہم سوال ہے آپ کا. انہیں یہ بعد میں دیر سے انہیں یہ ہوا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، کہ سمجھدار پلیئرز ہوتے ہیں اور یہ بڑے گھاگ اور بڑے زیرک لوگ ہیں، لیکن ایک میرا خیال بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. اس میں زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں. وہ غلطی اب الائز کے کیس میں یہ نہیں کرنا چاہتے. وہ غلطی کیا تھی؟ انہوں نے اپنے پتے پہلے شو کر دیے. پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آخری لمحے تک آپ اپنے پتے جو ہیں، ٹرمپ کارڈ جو ہیں، جیسے عمران خان صاحب کری میں یوز کروں گا، کسی کو نہیں پتا، ایوری باڈی گیسنگ کہ پتہ نہیں کیا آ کے کریں گے. تو ایسے انہوں نے گیس بار کی بجائے انہوں نے اپنے 12-14 بندے سندھ ہاؤس میں انہوں نے دکھا دیے کہ یہ دیکھیں جی 12 لوگ ہمارے پاس ہیں یا وہ ریووٹ کر چکے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے ایز اے پریکاشن کے طور پر انہوں نے ڈرانے کا سلسلہ جاری کیا. اگر ممکن تھا یہ کارڈ اگر شو نہ کرتے، 12 کے بجائے وہاں سے یہ 24 یا وہاں سے 30 لوگ بھی ان کے ساتھ مل جاتے. انہوں نے جا کے ریفرنس فائل کر دیا سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ دیکھیں 12 لوگ ہیں، ہماری پارٹی کے خلاف بیان دے رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف ریوولٹ کرنا چاہتے ہیں، ان پہ ہمیں ججمنٹ دیں، ہم ان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں مستقل، ہمیں پاور دیں، اسپیکر کو دیں، پرائم منسٹر کو دیں، یا ان کو تاحیات ہوں گے کتنے ہوں گی. سو وہ چیز جو ہے اس نے ہلٹ کیا اپوزیشن کو کہ انہوں نے پہلے اپنے پتے شو کیے ہیں، جس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے، لیگل ٹیم نے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں کور کی ہیں اور پروسیجر کو انہوں نے آ کے میرا ڈیلے کیا، جس کی بات آپ کہہ رہے تھے. اب یہی میرا خیال ہے وہ یہاں نہیں کرنا چاہ رہے کہ اگر پہلے سے الائز سے آپ اس میں اناؤنسمنٹ کروا دیں تو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں وہ ان کے ساتھ بارگین کر سکتے ہیں، آفرز کر سکتے ہیں. یہ تو بڈنگ ہو رہی ہے نا کہ کون بڑی بڈ کرے گا، کون زیادہ آفر کرے گا، کون بڑی پرائس ٹیگ لگائے گا، عہدوں کی چیزیں کیوں. سو میرا خیال ہے اب انہوں نے کچھ سبق سیکھے ہیں کہ اب کی دفعہ ہم نے جو لیکن محض کیا صرف یہی بات ہے یا کوئی بات طے ہی نہیں ہوئی کلاسر صاحب؟ اس لیے بھی یہ مسئلہ ہے کیونکہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی قیادت نے بھی صاف کہہ دیا کہ کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے. ادھر پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی جس نے جس تنخواہ پہ ہی کام کرنا ہے وہی کرے، ہم تو کسی کو کوئی نہیں آفر کر رہے چیزیں. تو ایسے نہیں میرا خیال ہے، نہیں ایسے نہیں خیال. اگر وہ
میں آپ کو سوری بات کاٹ رہا ہوں، اگر وہ پرویز علی صاحب پہ نہیں مانتے سپوزلی یہ جو ہیں یہاں پہ یہ جو یہ اپوزیشن ہے، تو پھر ان کے لیے چیزیں کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ پھر پنجاب میں کیا ہوگا، پھر پنجاب میں آپ کو ترین گروپ کو ساتھ ملانا پڑے، علیم خان صاحب کو ملانا پڑے یا کسی اور کو، پھر ڈیفیکشن کلازز وہاں بھی تو لگیں گی نا وہاں پہ، کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے مل کے اس کے ساتھ یہ اس میں نواز شریف صاحب کی پارٹی یا اس میں آصف علی زرداری صاحب کے ان کے ایم این ایز ایم پیز ملا کے انہوں نے حکومت بنا لی. سو اگر آپ نے ایک ایسی حکومت بنانے جس پہ کوشچنز کم سے کم ہوں، مارل جس کی بات وہ کہہ رہے تھے ہمارے دوست یہ ہلالی صاحب کہہ رہے تھے، پھر آپ کو الائز چاہیے. یہ بھی ممکن ہے، میری ابھی ایک اسیسمنٹ ہے کہ رادر دین کال کو یہ یوز کریں یہاں پہ جو 12 ان کے نواز اگر انصاری تحریک انصاف کے جو باغی ممبر ہیں ان 12 کو استعمال کرنے کے بجائے تحریک اس عدم اعتماد یہ بھی ممکن ہے کہ وہ الائز کو یوز کریں. وہ سیف ہوگا. کال کو مارل کوسچنز ریز ہوں گے جو عمران خان صاحب نے نیریٹو بنایا ہے کہ جناب یہ دیکھیں بگ گئے یہ ہو گئے، ان کو سوٹ کرتا ہے اس کو زرداری صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو الائز کو توڑیں، ایم کیو ایم کو لے کر آئیں، جی ٹی اے کو لے کر آئیں، باپ کو لے کر آئیں، کیوں لے کے گئے، کیونکہ وہ پھر ایک آپ کو پولیٹیکل الائنس ہو جاتا ہے، اس میں بکنا بکانا ضمیر وغیرہ کی باتیں نہیں ہوں گی. سو وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو رکھیں گے یا آخری دم تک. اور میری اسیسمنٹ ہے لاسٹ کہ الائز یہ پریفر کریں گے کہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں، کیونکہ وہ آلریڈی اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. یہ چھوٹی موٹی بارگینیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہوتی ہے. سو یہ اس کو میرا خیال آخری لمحے پہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کا زیادہ چانس نظر آ رہا ہے. لیکن ہلالی صاحب میرا خیال ہے الائز کی بھی بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے. ادھر کاف لیگ پی ایم ایل این پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ادھر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، دونوں گارنٹیاں مانگ رہے ہیں. تو پھر بھی یہ اپوزیشن کے ساتھ جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، جبکہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایلائز ہمارا ہی ساتھ دیں گے. دیکھیے زبردست ادھر ایک رومر ہے کہ پرویز الہی کو نواز شریف نے انکار کر دیا اور کہا 1.5 سال کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہوں کہ میں اس کو چیف منسٹر رہنے دوں پنجاب کا، اس لیے کہ اس وقت ٹوڈے ان پنجاب دا فاسٹسٹ گروئنگ پارٹی پرویز الہی کا ہے. تو کیا نواز شریف ایک پہلوان کو ہٹا کے دوسرا پہلوان لانا چاہتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو یہ پوسٹ اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کون بیٹی کو پرائم منسٹر بنا کے حمزہ کو دے دے گا. یہ تو اس کے تو کچھ مختلف پلانز ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وزٹ کے بعد یہ نفرت اور ڈسٹرسٹ جو پیدا اس لیے ہوا تھا کہ نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں چیف منسٹر بناؤں گا پرویز الہی جب میں پرائم منسٹر ہوں، اور وہ کبھی نہیں کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایک وزٹ میں وہ سب غائب ہو گیا ہے؟ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. ہو سکتا ہے، آئی مے بی رانگ، مگر میں نہیں بلیو کرتا اس کو. اور دوسری بات، آصف علی زرداری، آپ سمجھتے ہیں وہ 1.5 سال 1200 کروڑ روپیہ جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے ہر سال وہ فورگو کر دے گا 3-4 مہینے کے پرویز الہی کو خوش کرنے کے لیے؟ اس نے تو کہہ دیا ہے پرویز الہی کو، گارنٹی کیا ہے کہ 1.5 سال میں دوں گا تمہیں. اور اگر نواز شریف 1.5 سال نہیں مانتا ہے، میں سمجھتا ہوں نہ یہ، نہ ایم کیو ایم، نہ بی اے پی، نہ جو بھی ہیں، یہ کوئی نہیں جائے گا ان کے ساتھ. اگر یہ گئے یہ ساتھ جائیں گے، میرا خیال ہے. دس از مائی ریڈنگ. شاید اور ویسے بھی ایم کیو ایم بھی ادھر پیپلز پارٹی سے کیسے بات مانے، جبکہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن پہ ان کی بات ہی نہیں سن رہی تھی پیپلز پارٹی، تو اس کو کیسے ٹرسٹ کرے گی ادھر ایم کیو ایم بھی سندھ میں، کیونکہ ایم کیو ایم کا تو سارا سٹیک ادھر کراچی میں ہی پڑا ہوا ہے. تو عمران صاحب پھر میں یہ کوشچن آپ کی طرف لے آتی ہوں کہ یہ جہاں پہ آپس میں بھی اتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، تو پھر آگے کی چیزیں تو ابھی تک طے ہی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کو ہٹانے پہ تو یکجا ہے، لیکن آگے کا تو کچھ کسی کو بھی پتہ نہیں پھر اس کا مطلب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو نا وہ شعر یاد آ رہا ہے. وہ کیا شعر ہے کہ تیرے وعدے پہ ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے گر اعتبار ہوتا. اس کے وعدے کی بات کریں. یہ اتحادیوں کے وعدے کی بات کریں. اچھا، خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی ایگریمنٹ اس طرح کا ہونے جا رہا ہے کہ وہ تقریباً ان کے معاملات طے پا گئے ہیں. اچھا، میں اپنے رؤف کلاسرا صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ یہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن یہ اس بات سے میں متفق نہیں ہوں کہ یہ ان سے چوک یا غلطی نہیں ہوئی. کلاسرا صاحب انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے یہ آؤٹ کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میری 2-3 جو بہت پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے ٹیئر 1 کے جو لوگ ہیں ان سے اس پہ خود بات ہوئی، تو ان کی پالیسی، وہ ان کا کہنا یہ ہے
ہو سکتا ہے وہ اپنی سبکی مٹانے کے لیے کہہ رہے ہوں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا تھا اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بعد ہمارے ساتھ آ کے ملے، اور وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کے تقریباً 50 سے 60 لوگ موجود ہیں جو اب تک ہمارے ساتھ وعدے کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ آنے کو اس کیمپ میں تیار ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ موو کامیاب رہی ہے۔ اب وقت ثابت کرے گا کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایم کیو ایم یہ کرتی ہے، کیوں لیگ کا ایک معاملہ سمجھے، ہلالی صاحب یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ مسئلہ 1.5 سال کا ہے، بون آف کنٹینشن 1.5 سال کی وزارت اعلیٰ نہیں ہے۔ کاف لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہ دیں، ہمیں آپ اگلے 5 سال کی وزارت اعلیٰ دیں، کیونکہ ہم نے اب یہ نہیں کرنا کہ ہم بغیر کسی بات کے قربانی دے دیں، ہمیں پنجاب میں آپ اگر ٹینیور دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے انہیں وزیر اعلیٰ بنانا ہے پھر اتنا ہم نے کشٹ کیوں کرنا، وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ڈن ہو گیا۔ ہاں جی، لیکن میں کلاسرا صاحب کی اس بات سے متفق ہوں، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ اتحادی دیکھیں گے اگلی گیم، اور اگلی گیم کیونکہ اگر یہ نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن اگلی حکومت بنانے جا رہی ہے تو پھر زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ۔ میں تو وہی بات کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ نیوٹرل کیا ہوئے، اتنی کنفیوژن پھیل گئی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ فیصلے کیا کرنے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ نے پروگرام کلوز کرنا ہوگا، آپ نے پروگرام کلوز کرنا ہوگا۔ آپ سے لاسٹ کامنٹ دینا تھا، صحیح لینا تھا۔ اتحادی نہ ایم کیو ایم کو دیکھ، جی نہ اتحادیوں نے عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں، نہ زرداری صاحب کو، نہ مولانا صاحب کو، نہ شہباز شریف کو۔ وہ عمران بھائی کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہمارے دوست ہلالی صاحب کو بھی پتہ ہے انہوں نے کہاں دیکھنا ہے، کہاں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ دیٹس امپورٹنٹ۔ بس وہ نیوٹرل کی طرف دیکھیں گے اور وہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن کلاسرا صاحب لاسٹ منٹ ہے، میں بس آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آگے چیزیں سموتھلی چلیں گی، یا پھر پرائم منسٹر صاحب، موجودہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت سڑکوں پر ہوں گے اور کوئی کیوس ہوگا اور کوئی تیسری قوت ہی نہ آ جائے؟ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا بڑا آپ کا انتہائی ڈرانے والا سوال، اسی پہ تو ڈیبیٹس ہوتے رہی ہیں، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو، جو آج عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، کچھ بتایا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن ابھی کروا لیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے 6 مہینے، خان صاحب کہتے ہیں میں 6 مہینے بعد کرواؤں گا، سو اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اور ویسے میرا خیال ہے، مائی ویو، کہ عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے۔ وہ جتنا میرا خیال ہے اپنا وہ نقصان کر چکے تھے اور مسلسل کرتے جا رہے تھے، اس تحریک کے آنے سے وہ ٹھیک ہے، دوبارہ کھڑے ہو گئے دم خم۔ وقت ختم ہو گیا۔ کلاسرا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دوبارہ شو پہ لیں گے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔